अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है जो कि पाकिस्तान में अपने प्यारों से मिलने के लिए आए हुए हैं या फिर वो अफराद जो कि बैरून मुल्क सफ़र करने का इरादा रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अब तक मुख्तलिफ एयरपोर्ट से सैकड़ों अफराद को ऑफलोड किया जा चुका है। हालांकि उनके पास पासपोर्ट, वीज़ा और हर किस्म का वैलिड डॉक्यूमेंट भी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद भी FIA हुकाम की जानिब से उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी गई। वो ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और ऑफलोड किया जा रहा है, ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो में अवेलेबल हैं। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा और वो अफराद जो कि ऑफलोड किए जा चुके हैं, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके पास क्या क्या कानूनी रस्ते अवेलेबल हैं, इस हवाले से भी इस वीडियो के एंड पर तमाम तफसीलात बयान की गई हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी मालूमात में इजाफा हो सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तसव्वुर करें, आपके पास टिकट है, वीज़ा है, तमाम कागजात मुकम्मल हैं, आप एयरपोर्ट पर हैं, आपने चेक इन कर लिया, इमिग्रेशन की लाइन में भी घंटों इंतज़ार किया और बिल आखिर आपकी बारी आ गई। लेकिन काउंटर पर बैठा अहलकार आपके कागजात देखकर कहता है साइड पर हो जाएं, और फिर आपको बताया जाता है कि आप सफ़र नहीं कर सकते, आपको ऑफलोड कर दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, और सबसे अहम सवाल, क्या ये कानूनी है? आज हम इसी अहम और बढ़ते हुए मसले पर गहराई से बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर हज़ारों मुसाफिरों को पेश आ रहा है। हमारे पास इस मौजू पर मुख्तलिफ अखबारी रिपोर्ट्स हैं, कानूनी माहिरीन की आराएं हैं, अदालती फैसले हैं और सबसे बढ़कर इन मुतासिरा मुसाफिरों के तजुर्बात हैं जिन्हें इस अजियत से गुजरना पड़ा। और अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो तो उसके पास क्या रास्ते मौजूद हैं। तो आइए इस मसले की तह तक पहुंचते हैं। चलें, सबसे पहले इस मसले को कुछ हकीकी वाकयात की रोशनी में देखते हैं ताकि अंदाजा हो कि ये कितना बड़ा और पेचीदा है। हाल ही में कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ही दिन में 30 मुसाफिरों को ऑफलोड करने की खबर आई। वजह यह बताई गई कि उन पर इंसानी स्मगलिंग का शुबा था। जी, और जब उसकी तफसीलात सामने आई तो मालूम हुआ कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के केसेस थे। कुछ के पास वाकई दस्तावेजात नामुकम्मल थीं, जैसे एक सरकारी मुलाजिम थे सलमान रियाज, जिनके पास बैरून मुल्क सफ़र के लिए लाजमी NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था। इसी तरह एक और मुसाफिर आबिद अली का नाम इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की किसी लिस्ट में आ रहा था, इसलिए उन्हें रोक दिया गया। ये एक मरकजी डेटाबेस है जिसे FIA इस्तेमाल करती है। इसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिन पर किसी किस्म की सफरी पाबंदी हो या वो किसी मुकदमे में मतलूब हो। तो अगर किसी का नाम इस लिस्ट में है तो सिस्टम उन्हें फौरन फ्लैग कर देता है। इसी वाक़ये में फैज़ नामी एक और मुसाफिर को इसलिए रोका गया कि उनके पास सफरी अखराजात के लिए मुनासिब रकम और होटल की मुसद्दक़ा बुकिंग नहीं थी। तो इससे हुक्काम को शुबा हुआ कि वो शायद वहाँ काम की तलाश में जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये तो वो केसेस हो गए जहाँ कोई ना कोई कमी थी। लेकिन यहाँ सबसे परेशान कुन बात यह है कि अब उन मुसाफिरों को भी रोका जा रहा है जिनके तमाम कागजात, वीज़ा, टिकट, हर चीज़ मुकम्मल और कानूनी होती है। हाँ, और यही इस मसले का सबसे खतरनाक पहलू है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मारूफ वकील जुबरान नासिर और उनकी अहलिया अदाकारा मंशा पाशा का वाक़या है ना। जी, वो वाक़या इस मसले की संगीनी को बिल्कुल वाज़े करता है। उनके पास बोर्डिंग पास थे, इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी थी, वो जहाज़ में सवार होने के लिए रवानगी लाउंज के करीब पहुंचे और फिर उन्हें रोक लिया गया। जी, एक FIA एहलकार ने उन्हें रोक लिया। जब जुबरान नासिर ने वजह पूछी तो एहलकार ने कोई कानूनी वजह बताने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि सर समझा करें, हमें आपको जाने ना देने की हिदायत हैं। ऊपर से हिदायत हैं, ये कैसी वजह हुई? मतलब ये कि कोई तहरीरी हुक्म नहीं, कोई कानूनी जवाज नहीं, बस किसी के कहने पर एक शहरी को उसके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत खौफनाक बात है। और इसके नताइज सिर्फ फ्लाइट छूटने तक तो महदूद नहीं रहते होंगे। बिल्कुल नहीं। जब किसी को ऑफलोड किया जा सकता है तो उनके पासपोर्ट पर एक ऑफलोडेड की मोहर लगा दी जाती है। ये मोहर एक तरह का काला धब्बा है। मुस्तकबिल में जब वो शख्स किसी भी मुल्क, खास तौर पर मगरबी ममालिक का वीज़ा अप्लाई करता है तो ये मोहर देखकर वीज़ा ऑफिसर के जहन में फौरन शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं और वीज़ा मुस्तरद होने के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। जी, बहुत ज़्यादा। यानी एक गैर कानूनी इक़दाम का असर आपकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है।
اور مالی نقصان کا تو کوئی حساب ہی نہیں، نان ریفنڈیبل ٹکٹ، ہوٹل کی بکنگ۔ اور پھر وہ ذہنی اذیت اور بے عزتی جو ایئرپورٹ پر سب کے سامنے برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکام آخر ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ اگر ایک طرف نامکمل کاغذات والے لوگ ہیں تو دوسری طرف جبران ناصر جیسے کیسز بھی ہیں۔ اس سب کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ دیکھیں، حکام کی طرف سے جو وجوہات بتائی جاتی ہیں ان میں سر فہرست انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ہے۔ ان کا موقف ہے کہ بہت سے لوگ وزٹ ویزے پر جا کر وہاں غیر قانونی طور پر کام کرتے ہیں یا پھر اسمگلنگ نیٹ ورکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکوک مسافروں کو روک کر انہیں بچا رہے ہیں؟ جی، یہی ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن کیا یہ طریقہ کارگر ہے یا پھر اس کی آڑ میں معصوم لوگوں کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نیا بڑا مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اسی سلسلے میں حال ہی میں ایک اور بہت ہی عجیب وجہ سامنے آئی ہے جو ایک غیر اعلانیہ قانون کی شکل میں ہے۔ غیر اعلانیہ قانون؟ وہ کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق بیرون ملک، خاص طور پر متحدہ عرب امارات، ملازمت کے لیے جانے والے مسافروں سے اب ایک حلف نامہ مانگا جا رہا ہے جو گریڈ 18 یا 19 کے سرکاری افسر سے تصدیق شدہ ہو۔ ایک منٹ، ایک غیر اعلانیہ پالیسی مطلب یہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے؟ مسافر کو ایئرپورٹ پہنچنے تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے ایسی کوئی چیز مانگی جائے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو مسافروں کے لیے ایک جال بچھانے کے مترادف ہے، اور اس کی وجہ سے ایئرپورٹس پر شدید افراتفری پھیلی، اور ایک رپورٹ کے مطابق صرف ایک ہفتے میں تقریباً 150 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ اور وجہ کیا بتائی گئی اس کی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ ماضی میں لوگ دبئی یا سعودی عرب کے ورک ویزے پر جا کر بعد میں غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے اب یہ سختی کی جا رہی ہے۔ لیکن گریڈ 18 یا 19 کا آفیسر، ایک عام آدمی کے لیے ایسے آفیسر کو ڈھونڈنا اور اس سے کوئی کاغذ تصدیق کروانا کتنا مشکل کام ہے، یہ تو عملی طور پر ناممکن بنا دینے والی شرط ہے۔ جی، اور پھر ایک اور متنازع عمل ہے جسے پروفائل چیکنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مسافروں کو امیگریشن کاؤنٹر سے کلیئرنس کے بعد ایک اور ڈیسک پر بھیج دیا جاتا ہے جہاں کچھ اہلکار ان کی دوبارہ تصدیق کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان اہلکاروں کے پاس اکثر نادرا یا FBI جیسے اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ تصدیق کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ یہ ایک معمہ ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، یعنی اس پروفائل چیکنگ کے پیچھے کوئی واضح قانون نہیں بلکہ شاید کچھ اور ہی کہانی چل رہی ہے۔ کیا ذرائع سے اس بارے میں کوئی اندرونی معلومات ملی ہیں کہ یہ سب اچانک کیوں شروع ہوا؟ ایک سینئر FIA اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک اخبار کو بتایا کہ اس سختی کی ایک بڑی وجہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کو دی گئی کچھ مجرموں کی فہرستیں اور وزیر داخلہ کے زبانی احکامات ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستانی شہریوں کی بیرون ملک گرفتاریوں سے ملک کی بدنامی نہ ہو۔ اچھا، تو اگر ہم ان تمام وجوہات کو جوڑ کر دیکھیں، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام، زبانی احکامات، غیر اعلانیہ حلف نامے، تو ایک تصویر بنتی ہے۔ بالکل۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام وجوہات ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ریاست مسائل کو جڑ سے حل کرنے کے بجائے شارٹ کٹ اور من مانے اختیارات کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ ایک نظامی کمزوری کی علامت ہے، جہاں ٹھوس پالیسی کی جگہ عارضی اور اکثر غیر قانونی اقدامات لے لیتے ہیں۔ یعنی سسٹم کو بہتر بنانے کے بجائے سب سے آسان حل یہ نکالا گیا کہ ایئرپورٹ پر کھڑے اہلکار کو لامحدود اختیار دے دیا جائے کہ وہ جسے چاہے روک لے۔ بالکل یہی ہو رہا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اس سے اب ہم سب سے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں، کیا یہ سب قانونی ہے؟ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کیا بیرون ملک سفر کرنا ہمارا حق نہیں ہے؟ آئینی طور پر یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 15 ہر شہری کو ملک میں آزادانہ نقل و حرکت اور قانون کے تابع ملک سے باہر جانے اور داخل ہونے کا حق دیتا ہے۔ قانون واضح ہے، جب تک کسی عدالت کی طرف سے کسی شخص پر باقاعدہ سفری پابندی نہ لگائی گئی ہو اور اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL میں نہ ہو، اسے بیرون ملک سفر کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ بالکل۔ اگر کسی کے پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ اصلی ہیں تو اسے روکنا غیر قانونی ہے۔ لیکن FIA کے پاس بھی تو کچھ اختیارات ہوں گے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو نہیں روک سکتے۔ نہیں، وہ اپنی مرضی سے بالکل نہیں روک سکتے۔
FIA خود اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے تابع ہے. ان کا اپنا سٹینڈنگ آرڈر نمبر 27005 اس بارے میں بالکل واضح ہے. اچھا، اس آرڈر میں کیا لکھا ہے؟ اس میں صاف لکھا ہے کہ وہ صرف ان مسافروں کو روک سکتے ہیں جن کے خلاف حکومت یا عدلیہ نے کوئی حکم جاری کیا ہو یا جن کے سفری دستاویزات جعلی یا نامکمل ہوں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی آرڈر میں لکھا ہے کہ جو مسافر تمام شرائط پوری کرتے ہوں انہیں آف لوڈ نہیں کیا جائے گا. نہیں کیا جائے گا، یعنی اس میں کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے؟ جی، یہ ایک واضح حکم ہے. اگر یہ اتنا واضح طور پر لکھا ہے تو پھر جبران ناصر جیسے کیسز کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا FIA اپنے ہی قانونوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے؟ یقیناً عدالت نے اس بارے میں کچھ کہا ہوگا. بالکل کہا. جب جبران ناصر نے اپنی آف لوڈنگ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تو عدالت نے اس اقدام کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیا. عدالت نے اپنے فیصلے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے. فیصلے میں کہا گیا کہ کسی بھی شخص کو بغیر شوکاز نوٹس دیے اور سماعت کا موقع فراہم کیے بغیر کسی بھی واچ لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اور ان اوپر سے ہدایتیں ہیں والی منطق کے بارے میں عدالت نے کیا کہا؟ عدالت نے اس منطق کو مسترد کر دیا. فیصلے میں واضح کیا گیا کہ خفیہ یا زبانی احکامات کے ذریعے کسی شہری کو اس کے سفر کے بنیادی حق سے محروم کرنا اختیارات کا سنگین اور ناجائز استعمال ہے. یہ قانون کی حکمرانی کے بالکل خلاف ہے. اس فیصلے نے ایک قانونی مثال قائم کر دی ہے کہ ایئرپورٹ پر من مانے اقدامات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ عمل اکثر غیر قانونی ہوتا ہے. اب آتے ہیں عملی حل کی طرف. اگر کسی مسافر کے ساتھ ایئرپورٹ پر یہ ناانصافی ہو تو اس کے پاس کیا راستہ ہے؟ کیا اسے خاموشی سے قسمت کا لکھا سمجھ کر گھر واپس چلے جانا چاہیے؟ بالکل نہیں. خاموش رہنا اس مسئلے کو مزید بڑھاوا دے گا. سب سے پہلا اور سب سے مؤثر قدم فوری طور پر قانونی چارہ جوئی ہے. یعنی وکیل سے رابطہ کیا جائے؟ جی، متاثرہ مسافر کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے وکیل سے رابطہ کرے اور متعلقہ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کرے. یہ ریٹ پٹیشن کیا ہوتی ہے؟ اسے آسان لفظوں میں سمجھائیں گے. ریٹ پٹیشن ایک ایسی درخواست ہوتی ہے جو آپ اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے براہ راست ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں دائر کرتے ہیں. چونکہ سفر کا حق ایک بنیادی حق ہے، اس لیے عدالت ایسے معاملات کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے. ایک وکیل کے مطابق جب بھی اس طرح کے کیسز عدالت میں لائے جاتے ہیں، عدالتیں تقریباً ہمیشہ فوری طور پر ریلیف دیتی ہے. اور اس مالی اور ذہنی نقصان کا کیا ہوگا جو مسافر کو ہوا؟ ٹکٹ کے پیسے، ہوٹل کی بکنگ اور وہ ساری پریشانی. اس کا بھی قانون میں راستہ موجود ہے. مسافر اس اہلکار کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ یعنی ڈیمیجز سوٹ بھی دائر کر سکتا ہے جس نے اسے غیر قانونی طور پر روکا تھا. جب چند افسران کو اپنی جیب سے ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا تو وہ اگلی بار کسی کو بھی بغیر ٹھوس قانونی وجہ کے روکنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے. یہی احتساب کا عمل ہے جو اس غیر قانونی سلسلے کو روک سکتا ہے. جی بالکل. یہ سن کر تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ قانوناً راستہ موجود ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عام مسافر جو پہلے ہی آف لوڈ ہونے کی ذہنی اذیت سے گزر رہا ہو، اس کے لیے فوری طور پر عدالت جانے کا سوچنا اور عمل کرنا کتنا مشکل ہوگا. یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے آگاہی بھی بڑھ رہی ہے اور وکلاء تک رسائی بھی آسان ہوئی ہے. اہم بات یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کو جانیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں. ایک اور مسئلہ جس کا ذکر سوشل میڈیا پر بہت ہو رہا ہے وہ پروٹیکٹر سٹیمپ کا ہے. یہ سٹیمپ اصل میں ہے کیا اور یہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ پروٹیکٹر آف امیگرنٹس کا اسٹیمپ بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے لازمی ہوتا ہے جو پہلی بار ورک ویزے پر بیرون ملک ملازمت کے لیے جا رہے ہوں. یہ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ہو اور وہ قانونی طریقے سے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب ایئرپورٹ پر ان لوگوں سے بھی اس اسٹیمپ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جن کے پاس پہلے سے رہائشی کارڈ ہے اور وہ سالوں سے بیرون ملک مقیم ہیں. اچھا، لیکن یہ تو قانوناً درست نہیں ہے. بالکل درست نہیں، لیکن چونکہ ایئرپورٹ پر اہلکاروں کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں اس لیے بحث کرنا بے سود ہوتا ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟
عملی حل یہی ہے کہ اگر آپ ورک ویزے پر سفر کر رہے ہیں، چاہے پہلی بار ہو یا نہیں، بہتر ہے کہ آپ پاکستان آنے پر آدھا دن لگا کر یہ اسٹیمپ اپنے پاسپورٹ پر لگوا لیں۔ یہ ایک غیر ضروری زحمت ضرور ہے، لیکن یہ آپ کو ایئرپورٹ پر ہونے والی بہت بڑی پریشانی، وقت اور پیسے کے ضیاع سے بچا سکتی ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے ایئرپورٹس پر مسافروں کو آف لوڈ کرنا ایک بہت ہی پیچیدہ اور کثیر الجہتی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس کی وجوہات میں جائز سیکیورٹی خدشات بھی ہیں، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششیں بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیر واضح قوانین، غیر اعلانیہ پالیسیاں اور اختیارات کا بے دریغ ناجائز استعمال بھی شامل ہے۔ بالکل، اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ قانون اور عمل درآمد میں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ جی، آئین اور عدالتی فیصلے واضح طور پر شہریوں کے سفر کے حق کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر ایک اہلکار کی ثوابدید یا ایک زبانی حکم قانون پر حاوی جاتا ہے، اور اس کا خمیازہ عام مسافروں کو اپنی جیب سے اور ذہنی سکون کی قیمت پر بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات، ایک طرف ریاست اربوں ڈالر کی ترسیلات زر کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر انحصار کرتی ہے، انہیں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتی ہے، تو دوسری طرف اپنے ہی شہریوں کے لیے بیرون ملک جانے کے عمل کو اتنا غیر یقینی، مشکل اور ذلت آمیز کیوں بنا رہی ہے؟ یہ پالیسیاں قومی سلامتی کا تحفظ ہیں یا ان محنتی لوگوں کے راستے میں ایک رکاوٹ جو اس ملک کی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں؟